बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के व्लॉग में सिर्फ हम बात करेंगे कराची और शहरी सिंध और सिर्फ MQM पर। आज ना इमरान खान पर बात होगी और ना ही मुल्क की सियासत में जो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है उस पर, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं जिन पर तबसरा करना है और कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि ब्रेकिंग हैं और मेरे ही प्लेटफॉर्म से सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और ये अब तक कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं हुई। और सिर्फ बात हम करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के अरूज, जवाल, फ्यूचर और क्या चल रहा है और आने वाले वक्त में क्या हालात बनने जा रहे हैं। जी हाँ, उन खबरों का ताल्लुक मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। मौज़ूआत क्या हैं? एक तो ये कि जी MQM लंदन का ये दावा है कि उससे जो मुनहरिफ, जो कह लीजिए कारकुनान हैं, उनके माफ़ीनामे मौसूल होना शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने बैकडोर के ऊपर राब्ते किए हैं। एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कि जी जो अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके जो तर्जुमान हैं उनको एक ख़त लिखा गया है MQM लंदन की जानिब से, और वो ख़त बानी MQM से मुतालिक है। वो ख़त किसने लिखा है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, उसकी अहमियत कितनी है और इस ख़त के तनाजुर का वाक़या क्या है, ये भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ ही बड़ा अहम मामला ये कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसे बहुत सारे लोग हैदराबाद के लक़ब से जानते हैं, ने भी बिलाखिर जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी कि बहुत सारी जो कौमें कह लीजिए उनके लिए आवाज़ के मामला था, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें महाजिर कार्ड ही को यूज़ किया है मरदमशुमारी के हवाले से। और फिर अहम खबर ये कि शहरी सिंध बिलखसूस कराची में मरदमशुमारी कहाँ तक पहुँची है। आखिरी जो मौजू होगा वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक बयान जारी किया है। उन बयान को देखते हुए लगता यह है कि एक जनरल बयान है, लेकिन उसके अल्फाज पर गौर किया जाए तो शायद मुखातिब बानी MQM है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने शायद उन पर तंज किया है। किस सेंस में, क्या है, वो प्रेस रिलीज में आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और बताऊंगा आपको, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहानी क्या है। सबसे पहले एक मौजू शुरू करते हैं और लेकिन इस मौजू से पहले एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने, चूँकि मैंने फेसबुक अभी स्टार्ट किया है, फेसबुक पेज करंट अफेयर्स विद बिलाल के नाम ही से है, अगर आपने उसको फॉलो या लाइक नहीं किया तो दोनों कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप मेरी ताज़ा तरीन जो वीडियोज़ हों उससे आप आगाही हासिल कर सकें। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होता और वीडियो देख ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन मिसिंग हो जाती हैं बहुत सारी वीडियोस, तो उनके लिए ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। चले जी, सबसे पहले बानी MQM से मुतालिक जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान हैं एडवर्ड नेट प्राइस, इनको एक ख़त लिखा गया है। और ये ख़त किसने लिखा है मैं आपको बता देता हूँ कि जी सैयद आतिफ शमीम है, मेंबर हैं सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। अच्छा, इन्होंने ये लिखा है अपने ईमेल एड्रेस के साथ और जो ट्विटर का हैंडल है उसके साथ, और ये कहते हैं कि जी सब्जेक्ट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एसोसिएशन फॉर द फाउंडर द लीडर ऑफ MQM मिस्टर अल्ताफ हुसैन इन पाकिस्तान। और मैं तर्जुमा पढ़ के बता देता हूँ कि जी इनका ये कहना है कि आपने, यानी कि उनको याद दहानी करा रहे हैं आतिफ शमीम, यानी कि जो राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, वो अमरीकी तर्जुमान को याद दहानी करा रहे हैं कि आपने 15 फरवरी 2023 को जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो सवाल हुआ था उस पर आपने ये वाज़े किया था कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो जिसे चाहें जिसको मुंतखब करेंगे। अमेरिका इस मामले के अंदर बिल्कुल पॉलिसी रखता है कि अवाम के जो तर्जुमान हैं, असल तर्जुमान हैं, उनको अमेरिका जो है वो काबिल सताइश नज़र से देखता है। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके मामले के ऊपर भी अमेरिका ने जो तशवीश का इजहार किया था, तो इस सेंस में हम आपको याद दहानी कराते हैं। यानी कि आतिफ शमीम साहब कह रहे हैं कि जी एक सिंध
ہے پورا صوبہ جس کے اندر 30 ملین لوگ بستے ہیں جو شہری سندھ اور دیہی سندھ کے اندر، اور یہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ اور دیگر جو شہری علاقے ہیں ان کی ایک منتخب جو نمائندہ تنظیم ہوا کرتی تھی، بلکہ اب بھی ہے، جس پر بین لگایا گیا ہے، وہ ہے جی 2016 کو متحدہ قومی موومنٹ پر، یعنی کہ بانی ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو سپیچ اور جو تصویر نشر یا شائع کرنے کا معاملہ ہے، تو عاطف شمیم یہ کہتے ہیں اس میں کہ جی ستمبر 2015 کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ جو کہ اللیگل کہہ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ اس آرڈر کو، کہ جی اس میں بانی ایم کیو ایم کی تصویر اور جو تقریر ہے شائع اور نشر کرنے پر پابندی لگائی گئی، اور یہ جو معاملہ ہے 2018 سے لے کر اب تک جو اربن سندھ کے لوگ ہیں وہ بڑے پیمانے کے اوپر ریجیکٹ کر رہے ہیں ہر قسم کی جو پولنگ ہے یا انتخابات ہیں اس عمل میں۔ تو عاطف شمیم نے کہا ہے، عاطف شمیم صاحب نے، کہ جی جو بانی ایم کیو ایم پر تقریر ہے اس پر پابندی ہے، جو تصویر ہے اس کو شائع نہیں کیا جا سکتا، یہ جو پابندی ہے اس کو اگر قانون کی نظر میں دیکھا جائے، اور چونکہ امریکہ جمہوریت کا بہت بڑا دعوے دار ہے، چیمپئن ہے، اور جمہوریت کے حوالے سے اس کی خاصی قربانیاں اور جدوجہد ہے، تو ایسے تناظر میں امریکہ اس معاملے پر دیکھے اور اپنا کردار ادا کرے، اور کلیدی کردار ادا کرے، کیونکہ جو پاکستانی معاملات ہیں اس میں امریکہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور امریکہ اس معاملے پہ بات چیت کر سکتا ہے، اور جو بانی ایم کیو ایم پر تقریر پابندی اور تصویر نشر شائع نہیں ہو سکتی، اس معاملے کو امریکہ دیکھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور یہ میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا، آگے پھر معافی نامے اور دیگر ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو جیلوں کے اندر جو کارکنان قید ہیں، اسیران ہیں، پھر اس کے ساتھ مسنگ پرسنز ہیں، پھر جو لوگوں کو مارا گیا ہے، ڈس اپیرنس ہے، فورس ڈس اپیرنس ہے، جبری لاپتہ کا معاملہ ہے، اس معاملے پر بھی امریکہ کردار ادا کرے۔ یہ تو ہے جی پہلا حصہ جس میں یہ خط خاصہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عاطف شمیم صاحب کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی جو مظاہرے ہوئے تھے کراچی میں ایم کیو ایم حیدرآباد پر، پھر اس کے بعد حیدرآباد، ٹنڈو والا یار، نواب شاہ، سکھر، لاڑکانہ اور دیگر جو شہری سندھ کے علاقے ہیں، اس میں ایک فرق نظر آیا ہے کہ جو اندرون سندھ کراچی کو چھوڑ کر جو شہری علاقے ہیں ان میں جو پروٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں کارکنان پر ایف آئی آرز درج کی گئی تھی، پھر حراست میں بھی لیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، کارکنان ضمانت بھی کرا رہے ہیں، بہت سارے پروسیس کے اندر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ جی جو کراچی میں جو لوگ نامزد ہوئے یا جن کو نامزد کیا گیا ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے، یا پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جن کو نامزد کیا گیا اور پھر ان کو حراست میں لیا گیا، ان کے بارے میں اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ جی ہاں، یعنی کہ یہ دو مختلف قسم کی پالیسیز نظر آئی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے میں۔ کراچی سے جو کارکنان حراست میں لیے گئے، گرفتار تو نہیں کہیں گے، گرفتار تو 24 گھنٹے میں پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن جو حراست میں لیے گئے وہ بازیاب نہیں ہوئے، لیکن اندرون سندھ سچویشن مختلف ہے، وہاں کی شاید پالیسی مختلف ہے۔ اچھا جی، معافی ناموں پر آنے سے پہلے آج جو بات کر لیتے ہیں، جو پریس کانفرنس کی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سید مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار نے، یہ مردم شماری پر ہے۔ مردم شماری پر میں آپ کو پہلے یہ دو اہم ترین موضوعات پر لے جانے سے پہلے، چونکہ یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مردم شماری کراچی میں ہوئی کتنی ہے اس پر بات کریں تو اب تک صرف 40% مردم شماری ہو چکی ہے۔ 1 اپریل اس کی آخری تاریخ ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں بامشکل 50 سے 55% یہ مردم شماری ہو سکے گی، اور اس کے بعد یہ نہیں ہو پائے گا۔ اگر 1 مہینے کی توسیع نہیں کی گئی تو پھر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، غمگیر ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو آگاہ کیا ہے محکمہ شماریات نے جو مردم شماری کر رہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی 30 اپریل تک یہ بڑھائی جائے اس کی مدت، اور یہ مدت بڑھانے کا مطالبہ ایم کیو ایم کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، جماعت اسلامی کا بھی ہے،
اور بہت سارے جو تنظیمی سٹرکچرز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کا یہ سب کا ہے۔ سید مصطفیٰ کمال، جی ہاں، سید مصطفیٰ کمال نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ وہی پیپلز پارٹی ہے جن کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ کے دعوے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی صاحب کے، اور ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے بہترین قسم کی ریلیشن شپس ہیں۔ اب سید مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو آواز لگا کر ایک جگہ بلانا بڑا چیلنج تھا، اور کراچی کے عوام کے وہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے کراچی کا، یعنی کہ جو باغ جناح کے اندر یوم تاسیس کا جو پروگرام ہوا ہے وہ بڑا تاریخی ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، سیاست کا رخ تبدیل کر دیا ہے اس جلسے نے۔ اچھا جی، یہ بھی کہا کہ ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم ہر حکومت کا حصہ رہے، ہم نے ہتھیار برادر جتھے تو تیار نہیں کر رکھے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جی 2 قومیں ہیں، ایک ظالم اور ایک مظلوم۔ اس کے ساتھ ہی فاروق بھائی نے واضح کیا کہ جو نسل کشی ہو رہی ہے گوٹوں کے نام پر، اس کو روکنا چاہیے۔ جو ظالم ہم پر ظلم کر رہا ہے ہم اسی سے فریاد کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر کون کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہے، نام نہیں لے رہے، اسی سے فریاد بھی کر رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ کراچی والوں کو رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں غلطی ہم سے ہو رہی ہے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے عملی جدوجہد میں آنا پڑے گا، ہمیں ٹی ٹی چھوڑ کر ٹویٹر استعمال کرنا ہے۔ 3 کروڑ کی آبادی کراچی میں ہے، ہم اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو سوشل میڈیا پر نہیں ڈالتے، ہمیں پیسے جمع کر کے ایک سمارٹ فون خریدنا پڑے گا۔ کیوں یہ کہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے سید مصطفیٰ کمال، تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے ولاگ لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ سید مصطفیٰ کمال کے ماتحت ایک سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جمع کیا گیا تھا، اور ایم کیو ایم نے یہ طے کیا ہے کہ ایک پوری کی پوری ایک ایسی فوج تیار کی جائے گی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں گے، جو کراچی کے مسائل یا اردو سپیکنگ کے مسائل کی طرف بات کریں گے، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر۔ تو اسی تناظر کے اندر یہ بات کی ہے سید مصطفیٰ کمال نے کہ جی ہمیں ٹویٹر استعمال کرنا ہوگا، سوشل میڈیا کی ایپس تیار کرنی ہوں گی۔ ڈاکٹر فاروق ستار، جی ہاں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب مہاجروں کی نسل کشی، ان کا سیاسی اور معاشی قتل عام اب برداشت نہیں کریں گے، مردم شماری میں ان کا قتل قبول نہیں ہے۔ اب یہی متحدہ قومی موومنٹ ہے جی، جو کہہ لیجئے کہ مختلف کثیر القومی ایشوز کے اوپر بات کرتی ہے، اور یہی پھر ایم کیو ایم اب شاید لگ رہا ہے کہ جی چونکہ ایم کیو ایم کے تمام تر دھڑے یکجاں ہیں تو اب وہ پھر دوبارہ سے جو مہاجر کارڈ ہے یا جو مہاجر سیاست ہے، یہ مہاجر نام کے اوپر سیاست ہے، اس طرف بات کرنا شروع کر رہی ہے۔ اچھا جی، بڑا ہی امپورٹنٹ معاملہ، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بانی ایم کیو ایم سے جڑے ہوئے کچھ معاملات میں جس طریقے سے جو پچھلے دنوں جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے ان کے میڈیا سیل نے ان کے نام سے، بڑی ہی دلچسپ ہے، اور اس میں میسج انہوں نے کن کو دیا ہے یہ بھی، پھر اس کے بعد معافی ناموں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معافی نامے تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ معافی نامے آ رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر نے کہا کہ 18 مارچ یوم تاسیس کے جلسے کی کامیابی پر عوام اور کارکنان سے دلی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے 39ویں یوم تاسیس کی کامیابی ایم کیو پاکستان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ ایک پیغام میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایم کیو پاکستان کو غور کیجیے گا، مختلف دھڑوں میں تقسیم کرنے کا خواب دیکھنے ایم کیو ایم پر تنقید کرنے والے کل کے یوم تاسیس کو دیکھ کر بکلاہٹ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو پاکستان کل بھی عوام کے دلوں کی ترجمانی تھی اور آج بھی عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ ایم کیو پاکستان کی عوامی حمایت کبھی کم نہیں ہوگی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایم کیو ایم کے کارکنان، ذمہ داران اور بالخصوص عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ کامیابی آپ لوگوں کی محنت کا ثمر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کس طرف دھڑے بندے کی بات کی ہے۔ اس سے پہلے خالد مقبول صدیقی نے یہ کہا تھا کہ جی جو ایم کیو ایم کی کوئی برانچ نہیں ہے، کوئی دھڑا نہیں ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
ایم کیو ایم کو تقسیم کرنے والے، ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کو اس وقت کون تقسیم کر رہا ہے؟ جنہوں نے تقسیم کی تھی اب تو وہ ان کا پارٹ ہیں، سید مصطفیٰ کمال صاحب، جو کہہ لیے ڈاکٹر فاروق ستار ہیں وہ بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، آفاق احمد وہ ماضی کے اندر تھے تو شاید وہ تنظیم کی الگ حیثیت ہے، ان کی آئیڈینٹی سیپریٹ ہے تو ان کی بات نہیں کر رہے، تو پھر اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جو ایم کیو ایم پاکستان کو غدار یا دیگر الفاظ کے القابات سے نواز رہے ہیں تو وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ لندن، جی ہاں، الطاف حسین کی تنظیم اسی طرف ہے، تو شاید کیا اشارہ اسی طرف ہے؟ تو یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب تو ظاہر ہے ایم کیو ایم پاکستان دے سکتی ہے، یا پھر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ ایک اہم معاملہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں ایم کیو ایم لندن کے کہ انہیں معافی نامے موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک ویو ہے جو کہ ایم کیو ایم لندن کے حق میں چل پڑی ہے 14 اگست 2022۔ اس سے پہلے ایسی نہ موومنٹ تھی، نہ کمپین تھی، نہ ایکٹیویٹیز تھی ایم کیو ایم لندن کی، لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلسل ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا ہے، اور یہاں تک ہوا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں جا کے پروٹیسٹ ہوا ہے، مرد اور خواتین نے کیا، پھر اس کے بعد حیدرآباد، لارڈ کا جو کہہ لیجیے سکھر، اس کے نواب شاہ، ٹنڈوالا یار، تو جو اہم ترین شہر ہیں شہری سندھ کے ان تمام میں مظاہرہ ہوا ہے۔ تو ایم کیو ایم لندن یہ کہہ رہی ہے کہ جی انہیں ایسی سچویشن دیکھ کر اب ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، تو کیا جو کارکنان سے اوپر کے لوگ ہیں وہ بھی معافی نامہ دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے راوی چینی چین لکھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ کسی اور طریقے سے پیغامات طریقہ کار ہے، لیکن کام اس پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہے سچویشن جو شہری سندھ کی تھی۔ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ فیس بک پہ یاد دوبارہ کرا دوں کہ پیج کو لائک اور آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجیے گا، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔